अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम, पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा सरप्राइज़ जो है वो सामने आ चुका है। जो बल्ले का निशान छीनना चाहते थे तहरीक इंसाफ से, उनको बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। इमरान खान साहब के वकला ने पेशावर हाई कोर्ट के ज़रिए बड़ा सरप्राइज़ दिया है। ये क्या है और ये कौन सी एक अलग टीम है जो सीक्रेट जो सरप्राइज़ जो है वो तैयार कर रही है, और कौन से मजीद जो है वो सरप्राइज़ तैयार है वकला टीम के पास इमरान खान साहब के केसेस को लेकर के। ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन का काजी फायज ईसा साहब अचानक जाग उठे हैं। आज खुद नोटिस उन्होंने लिया है नवाज शरीफ साहब को, उनकी जो नाअहली है उस हवाले से रिलीफ देने के लिए एक्टिव हुए हैं। वो क्या मामला है, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है कि किस तरह बारीक वारदात नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए काजी फायज ईसा साहब डाल रहे हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। खतीजा शाह साहिबा बड़ी मुश्किल में इस वक्त बेचारी फंसी हुई है, उस हवाले से भी खबर है। और उसके अलावा नाज़िर काम, इमरान खान साहब के ऊपर एक गंदा सा केस जो चलाया हुआ है इद्दत में निकाह वाला, उस हवाले से भी बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन ख़बरों की तफसील में जाने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना ही जो है वो ये वीडियो को लोग देख सकेंगे, वीडियो की रीच बढ़ेगी। तो ये आपसे खुसूसी दरख्वास्त है। ख़बरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। नाज़िर काम, सरप्राइज पे बात करते हैं। सबसे पहले जो काजी फायज ईसा साहब एक्टिव हुए हैं। नाज़िर काम, आज जो है वो एक केस चल रहा था, मीर बादशाह केसरानी की नाअहली के केस की समाअत थी, जिसमें अदालत ने ताहयात नाअहली के मुद्दत का तयन का मामला जो है वो लार्जर बेंच मुकर्रर करने के लिए जज कमेटीज को जो है वो भिजवा दिया है। अच्छा, ये नाज़िर काम जब केस चल रहा था तो इसी केस के दौरान जो है वो काजी फायज ईसा ने जो है वो रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊँट किसी करवट तो बैठना है, जबकि ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तजाद जो आया है, इसकी बुनियाद के ऊपर काजी फायज ईसा साहब अब जो वारदात डालने जा रहे हैं उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने नाज़िर काम, अब आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो उनकी नाअहली ख़त्म करनी है ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें, और इस हवाले से ये पॉइंट अब रेज़ किए जा रहे हैं। ये मीर केसरानी वाला केस चल रहा था, 2018 का ये केस है। अब नाज़िर काम, अदालत ने ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस लिया, जो मीर बादशाह केसरानी की ताहयात नाअहली के केस में लिया गया है। समाअत के दौरान ताहयात नाअहली से मुतल्लिक पनामा केस और इलेक्शन एक्ट में तरमीम ज़ेरे बहस आई, जिस दौरान जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा कि मौजूदा केस 2018 के इंतखाबात से मुतल्लिक है, अब नए इंतखाबात सर पर हैं, तो ये लाइव इशू कैसे है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, मीर बादशाह केसरानी को नाअहल क्यों किया। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मीर बादशाह केसरानी जाली डिग्री की बुनियाद पर 2007 में नाअहल उनको किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने 2018 के इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। मीर बादशाह केसरानी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर किसी की सज़ा ख़त्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि झूठे बयान अल्फी पर कागजात नामजदगी जमा कराने वाले को नाअहल ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह पर पनामा केस में फैसला दे दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली पर दो आरा हैं। नैब केसेस में अगर ताहयात नाअहली की सख्त सज़ा है तो कत्ल की सूरत में कितनी नाअहली होगी। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, कत्ल के जुर्म में भी सियासतदान को जो नाअहली है उसकी 5 साल ही होगी। तो इस पर जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया, ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक कोई नया कानून भी आ चुका है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल कर दी गई है। तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा, इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 332 शामिल करके सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला गैर मौसर हो चुका है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा, इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 332 शामिल करके सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला गैर मौसर हो चुका है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की, जबकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फरीक इस पर इन्हिसार करेगा। इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तस्वुर ख़त्म हो गया।
ٹھیک ہے، یعنی کہ اب وہ جو چیزیں ہیں، اب اس کے اوپر ناظرین کرام انہوں نے چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے اس کی مدت پر آئین خاموش ہے، آرٹیکل 63(1)(g) میں پاکستان کی تباہی کرنے والے نااہلی 5 سال ہے، اور آرٹیکل 63(1)(h) میں اخلاقی جرائم پر نااہلی 3 سال ہے، اصل نااہلی تو آرٹیکل 63 میں ہے۔ تو جسٹس قاضی فاضل نے کہا پاکستان کی تباہی کرنے والے کو دوبارہ سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے، مگر پاکستان کی تباہی کرنے والے کی نااہلی بھی 5 سال ہے، آئین کی زبان کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر چیز آئین میں واضح درج نہیں ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں نازل کی کام کی۔ اب جو ہے اس کو جو ہے وہ بنا کر کے چیف جسٹس نے جو اہم ریمارکس دیے وہ یہ ہیں، انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا سوال ہے کہ سنگین غداری جیسے جرم پر نااہلی 5 سال ہے تو نماز نہ پڑھنے یا جھوٹ بولنے کی تاحیات نااہلی کیوں؟ یہ پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ سنگین جرم غداری جیسے جرم کے اوپر 5 سال نااہلی ہے تو نماز نہ پڑھنے اور جھوٹ، یعنی کہ جو اقامہ والا جھوٹ تھا نواز شریف صاحب والا، اس کے اوپر تاحیات نااہلی کیوں ہے؟ تو اب اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور سماعت جو ہے 24 جنوری تک ملتوی کر دی ہے، 24 جنوری کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ یہ ایک بڑی باریک واردات ہے، ویڈیو کا وقت کم ہے، نہیں تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات بھی کرتا، خبریں اور بھی بہت ہیں۔ بشرا بی بی کا جو کیس ہے عدت میں نکاح والا، آپ کو پتا ہے کہ اس میں گواہان بھی پیش ہوئے، اور اس میں جو کپڑے اتارے ہیں خاور مانکا صاحب نے اپنے خاندان کے اور اپنے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کی آج سماعت ہوئی اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے ناظرین کرام، جج قدرت اللہ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کی سماعت کی، جس سلسلے میں بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکا عدالت میں پیش ہو کر انہوں نے حاضری لگوائی، جبکہ خاور مانکا کے وکیل رضوان عباسی بھی عدالت پہ پیش ہوئے، اور وکیل درخواست گزار رضوان عباسی نے کہا کہ عدالت میں 2 گواہ پیش کیے ہیں، ایک نے وقوع آنکھوں سے دیکھا اور دوسرے کو بتایا، یعنی کہ اس نے لطیف نے دیکھا اور خاور مانکا کو بتایا۔ تو اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ 2 گواہان چاہیے ہوتے ہیں جو زنا کے جرم میں جو ہے وہ سزا دینا، اور وہ بھی بڑے قریب سے جنہوں نے دیکھا ہو، مطلب اس میں بڑا جو ایک شرعی جو مطلب جو کچھ شرعی لحاظ سے جو دیکھا جائے تو اتنا قریب سے دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا جس طرح ڈالتے ہیں، اتنا قریب سے دیکھا ہو تو وہ ہے۔ اس کے اوپر 2 گواہ نہیں ہے، ایک گواہ آیا ہے، اون چودھری نے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو اصولاً تو جو ہے یہ کیس ویسے ہی آج فارغ ہو جانا چاہیے تھا، اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا بعد میں جب یہ سماعت ہوئی اور جج صاحب نے یہ مکالمہ کیا کہ آپ قانون دیکھیں، قانون کیا کہتا ہے، قانون کے مطابق ایسے معاملات پر شکایت کنندہ کے ساتھ 2 گواہ ہونا ضروری ہیں، قانون کے نزدیک شرائط پوری ہونا ضروری ہیں، جبکہ شرائط پوری نہیں تھی، لیکن جج نے جو ہے وہ کہا قانون واضح ہے جنہیں ہم تبدیل نہیں کر سکتے، فیصلے تب ضرورت ہوتے ہیں جب قانون واضح نہ ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے جو ہے وہ سماعت میں وقفہ کیا، فیصلہ محفوظ کیا، اور اس 2 گواہان کی جو شرط ہے وہ لازم قرار دی، لیکن یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ناظرین کرام جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس اڑانے کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ کیس جو ہے وہ قابل سماعت ہے۔ تو اب جو ہے یہ عدالت نے بشرا بیگم اور عمران خان صاحب کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور دفعہ 496(b) کے تحت، اور اب جو ہے وہ سماعت 14 دسمبر تک ملتوی ہوگی۔ اب پھر یہ سوال ہے کہ اب یہ دوبارہ اڈیالہ عدالت لگے گی یا کہاں پہ، اب اس کیس کی سماعت بھی اڈیالہ کے اندر ہوگی یا کہیں باہر ہوگی۔ تو ایک تو یہ خبر ہے ناظرین کرام۔ اس کے بعد ناظرین کرام توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ جو بہت بڑا فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اکثر ان کو لٹکا دیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، یعنی توشہ خانہ کی آپ کو پتہ ہے کہ جو سزا معطل ہوئی تھی اور اس سزا معطل کرنے کے ساتھ فیصلہ معطل کرنے کی درخواست دی گئی تھی جس کی سماعت ہوئی۔ فیصلہ معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی، 11 دسمبر ہے کہ عمران خان صاحب کا اگر یہ فیصلہ معطل ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ پارٹی چیئرمین بھی ہوں گے اور الیکشن بھی لڑ سکیں گے۔ تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب یہ کب سنایا جاتا ہے اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ ناظرین کرام ختیجہ شاہ کے حوالے سے میں آپ کو خبر دے دوں، بیچاری بڑی مشکل میں ہے۔ وہ اندریب عباس جو گاڑی کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اور یہ ختیجہ شاہ اندر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن ختیجہ شاہ جس گاڑی میں تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ختیجہ شاہ کو ایک کیس میں جو ہے وہ ان کو ریلیف ملتا ہے تو دوسرے کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو ان کی جو نظر بندی ہے وہ کورٹ نے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر جب ختم کر کے جو ہے وہ آپ جواب دیں۔ تو آئی جی صاحب جو ہے وہ ATC عدالت آئے اور انہوں نے
جو ہے وہاں بتایا کہ ہم نے جو کوئٹہ پولیس جو ہے وہ گرفتار کر کے ختیجہ شاہ کو لے لیا. ختیجہ شاہ اب کوئٹہ چلی گئی. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئٹہ سے اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو سندھ کے اندر ان کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے. تو یہ ناظرین کام ATC لاہور نے ختیجہ شاہ کا 2 دن کا راہداری ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ملزمہ کو 2 روز میں متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی, یعنی کہ کوئٹہ کے اندر اب ان کو پیش کیا جائے گا. ایک تو یہ خبر تھی. اب آتے ہیں ناظرین کام جو اصل سرپرائز ہے اور اس کی جانب آتے ہیں. ناظرین کام بلے کے نشان کے اوپر آپ کو پتا ہے بڑا ویلا مچا ہوا تھا, اور بلے کے نشان کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں درخواستیں بھی آئی جو غیر معینہ مدت کے لیے معطل ہو گئی تھی سماعت اس کی. اس کے اوپر ناظرین کام عمران خان صاحب کے وکلا نے جو ہے رجوع کیا پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے لینے کے لیے. تو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو PTI کے خلاف حتمی فیصلے سے روک دیا ہے, مطلب اسٹے لے لیا ہے. اور اب جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس عتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے PTI انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹسز کے خلاف کیس کی سماعت کی. اور دوران سماعت قاضی انور ایڈوکیٹ نے عدالت میں کہا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف کیس نہیں سن سکتا, البتہ کمیشن تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے سکتا ہے. عدالت نے استفسار کیا کہ یہ آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں. اس پر قاضی انوار نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر رہا ہے. تو اس کے اوپر ناظرین کا نو منتخب چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا 175 سیاسی جماعتیں ہیں, ابھی تک کسی نے انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج نہیں کیے, جس سے انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج کیے وہ پارٹی کا حصہ نہیں. تو اس کے بعد عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کا مطلب ہے قانون میں انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج کرنے کا کوئی سیکشن نہیں. اور بعد جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کو PTI کے خلاف فیصلہ کرنے سے روکتے ہوئے 7 روز میں جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب فیصلہ یہ آیا ہے کہ جناب جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا کہ حتمی فیصلے سے روک دیا, یعنی کہ بلے کا نشان جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس رہے گا, اور اس کے اوپر انہوں نے اسٹے لے لیا. اس کے اوپر میں آپ کو جو انہوں نے ٹویٹ کیا ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پنگے بازی سے روک دیا اور PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن پر کوئی بھی فیصلہ دینے سے روک دیا. اگر ہم پہلے پشاور ہائی کورٹ چلے جاتے تو ہمیں الیکشن کمیشن کے PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم کے غیر قانونی آرڈر کے خلاف بھی اسٹے مل جاتا. اور چیئرمین عمران خان آج بھی چیئرمین کے طور پر رہتے, اور جیسے آج ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا بالکل اسی طرح اس وقت بھی اسٹے آرڈر مل جاتا. میری اطلاع کے مطابق بیرسٹر گوہر صاحب کی رائے بھی بالکل یہی تھی, عدالت جانا چاہیے اور اسٹے آرڈر لینا چاہیے, لیکن دوسرے کچھ وکلا دوست مختلف جو رائے ہیں رکھتے تھے. اس کے اوپر مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں, وکیل ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو ہمارے شیر افضل مروت صاحب ہیں. تو ان کا ٹویٹ کیا, ری ٹویٹ کیا انہوں نے کہا نہیں گل صاحب, ہم مکمل اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں, بس ہم نے یہ تمام تر اقدامات سیکرٹ رکھے ہوئے تھے. منا بھائی کی جہاں تک سوچ جاتی ہے وہاں سے آگے کی تیاری بھی ہم نے کر لی ہوتی ہے. اس کیس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, اور اس کیس کو خان صاحب کی ہدایت کے مطابق صرف مخصوص وکلا کی ٹیم قاضی محمد انور صاحب, بیرسٹر علی ظفر, بیرسٹر گوہر علی اور ایڈوکیٹ شاہ فیصل اور ایڈوکیٹ عمیر عظیم ڈیل کر رہے ہیں. اور ابھی تو اور بھی سرپرائز آنے والے ہیں, یعنی کہ ابھی اور بھی جو ہیں وہ سرپرائز اس کے اوپر موجود ہیں وکلا کیسز کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ کورٹ نے اب الٹ دیا ہے, اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی کارروائی کرنے سے روک دے, الیکشن شیڈول دینے کا آرڈر جاری کیا. اور یہ جو ہے وہ ناظرین کا اس حوالے سے خوشخبری ہے. اب تک کی یہی اہم اپڈیٹس ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں, آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بڑا اہم ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.